I thanks all of the participants who made this event possible, and the gesture shown by you people will never be forgotten by me. I served more than 37 years of service in this department, and most of the period spent by me was at Central Jail ڈیرہ Ismail Khan. Generally speaking, I spent 35 years and 4 months at this jail. Some of our colleagues left us to the graves. We are going behind them. No doubt, amongst these days, there comes happiness, sorrows. Our lives sometimes become very saddened, but we never left behind and put no stone unturned to serve this department. Once again, I have to say that thankful for those people, those my colleagues who remained with me in my narrow times. I have been attacked thrice. I have no enemies, no personal enmity, but all of these were from jail services. But I see those faces sitting in there who respond upon my one voice. Shabash mere jawano. I remember also those days when amongst these persons remained and spent whole nights at my rooftop to defend my person and my family for those militants and saboteurs. My colleagues were not my subordinates. I always keep them as my family, my friends. Those people worked and working with me are part of my family. We spent different occasions but serve with dignity and honor. Never surrender to any stress or strain. Inshallah, as my colleague Amit Khan told me that I have to write a book, definitely some chapter of that book are very much written. But if Allah Pak, the most merciful and beneficent, give me time, I will complete that book, which will be a pioneer and guidelines to the coming officers. कुछ बातें उर्दू में कर लेता हूँ. ये मैं नहीं कहता कि हमारे कुलीग्स जो हैं इनको इंग्लिश नहीं आती या समझ नहीं आती है, सिर्फ इसलिए कर लेता हूँ कि उसमें हो सकता है ज़्यादा वज़ाहत से मैं बयान कर सकूँ, क्योंकि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान भी है और सरकारी ज़ुबान भी है. वो दिन मुझे याद हैं जब अल्ताफ़ यहाँ पे मुहर्रिर था और उसने ये ऐलान किया कि सर पे हमला हो चुका है, तो कौन कौन आगे आएगा जो सर के बंगले पर ड्यूटी देगा.
Those were very harsh days, very harsh time. جن لوگوں نے دیکھا کہ میرے بھائی خون میں لت پت تھے، میرا گھر کریک تھا، لیکن پھر بھی مجھے وہ چہرے آج تک یاد ہیں. Who come forward، جو آگے آئے اور انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ہاں ہم ڈیوٹی کریں گے. انشاءاللہ جب میں واپس ان پاور ہوا، جو مجھ سے بن سکا میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ ان بھائیوں کو اور جتنے میرے کولیگز تھے ان کو اس بات کا بدلہ دے سکوں. اب کہاں تک میں کامیاب ہوا یہ میرا رب جانتا ہے یا آپ لوگ جانتے ہیں. پریزن سروس ایک وارڈر جس کو لوگ عام اصطلاح میں سپاہی بولتے ہیں سے لے کر سپرنٹینڈنٹ جیل تک بہت ہی کٹھن نوکری ہے. ہر قدم پہ آپ کے لیے مسائل جنم لیتے ہیں. یہ جنم لینے والے مسائل اندرونی قیدیان حوالاتیان کے پیدا کردہ بھی ہوتے ہیں اور آپ کے افسران بالا کی طرف سے بھی پیدا کیا جاتا ہے، جو کہ اس بات سے گمان ہی نہیں لگا سکتے کہ فزیکلی جو لوگ گراؤنڈ پہ نوکری کرتے ہیں ان کے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں. ہمارا ایک وارڈر ابھی اپنی ڈیوٹی سے اترا ہی نہیں ہوتا ہے، اس نے اپنے کپڑے ہی نہیں بدلے ہوتے ہیں، کھانا بھی نہیں کھایا ہوتا ہے، اپنی حاجات بھی نہیں پوری کرنی ہوتی ہیں کہ اتنے میں اس کی دوسری ڈیوٹی کا ٹائم ہو جاتا ہے. اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہول ہارٹیڈلی نوکری کرے. کیا تنخواہ دیتی ہے سرکار؟ جو سیکریفائسز یہ دیتے ہیں، کیوں پریزن کے بچوں کے معیار اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیں؟ کیا وہ ڈیوٹی کریں یا اپنے بچوں کا خیال کریں؟ میں آج کی اس پر رونق تقریب جو میرے آنر میں سجائی گئی ہے اور میڈیا کے میرے بھائی موجود ہیں، التجا کروں گا کہ میرے بھائیوں یہ چیز ضرور اپنے زیر قلم لائیں کہ خدا را جو ہمارا یہ نچلا طبقہ ہے، وارڈرز ہیں، ہیڈ وارڈرز ہیں، چیف وارڈر ہیں، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ہیں، ان پر شفقت سے غور کیا جائے. ان کی تنخواہوں میں، ان کی ضروریات میں. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کھلے استروں کو لگام ڈالی ہوئی ہے. میرے بھائیوں، بہت کم ایسے قیدی حوالاتی آپ کو نظر آئیں گے جن کو کوئی بے گناہ کہہ سکے گا، نہیں تو 99% وہ ہیں جو کہ بائی برتھ کرمنل ہوتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا ہے کتنے زمانے کے دھتکارے ہوئے افراد ہیں جو کہ ریپیٹرز ہیں، بار بار جیل ان کا مقدر ہوتی ہے، یہاں تک کہ ماں باپ ہی خود ان سے خفا ہوتے ہیں اور ان کو جیلوں میں ڈالتا ہے. اور جب بھی کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو ہماری عزت اور وقار، ہماری ACRs وہ قیدی لکھتے ہیں جو اندر ہوتے ہیں. کیا وہ 302 کے مجرم نہیں ہوتے ہیں؟ کیا وہ ریپ، اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز، مرڈر، گینگ ریپ کے مجرم قرار نہیں دیے جاتے؟ لیکن ایک ہی افسر آ کر ایک ہی لمحے میں اپنی قلم کے ایک جنبش سے ان اہلکاروں کو مورد الزام ٹھہراتا ہے، جس کی میں آج پرزور مخالفت کرتا ہوں. اور یہ اپنے سارے شریک جتنے بھی محفل میں ہیں یا جو مجھے بعد میں سنیں گے، بھائیوں ڈٹ کر مقابلہ کرو. قیدی کبھی کسی کا
قیدی حوالاتی کبھی کسی کا وفادار نہیں ہوتا ہے، ہر دفعہ اس سوچ میں رہتا ہے کہ کب وہ اپنے مذموم عزائم کے مقاصد کے لیے آپ کو آگے کرے۔ بہت ساری انکوائریاں بنی، بم دھماکے ہوئے، لیکن جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ موت کا ایک دن معین ہے، آج ہو، ابھی ہو، کل ہو، کوئی نہیں جانتا اسے، لیکن روز روز مرنے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنی عزت اور ناموس کی خاطر ایک دن ہی مرے۔ جو محبت، جو وقار مجھے میرے ان بھائیوں نے، میرے اس عملے نے، حاجی صاحب ہیں، ان کے فیملی نے، یہ ڈاکٹر صاحبان ہیں، سارے بیٹھے ہیں میرے، یہ میرے بچے ہیں سارے، میں نے ہمیشہ ان کو چھوٹے بھائی اور اپنے بچے کی طرح گردانا ہے۔ میرے جو محبت انہوں نے دی ہے، انشاءاللہ میں اس منچ پر یہ وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی کے ہر موڑ پہ میری دہلیز ان کے لیے حاضر ہے، چاہے رات ہو، چاہے دن ہو، جب بھی یہ پکاریں گے میں حاضر رہوں گا۔ کچھ دن پہلے ہی ہمارے جیل کی بھرتی ہوئی ہے، جو کہ ہمارا ریجن بہت غریب ہے۔ سسٹم یہ ہے کہ آپ سب کو پاس کرتے جاؤ، جو اوپر آ گئے وہ سلیکٹ ہو گئے، جو نیچے آ گئے وہ رہ گئے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ آخر سٹیپ جو گورنمنٹ نے رکھا ہے وہ ایک چھلنی ہے۔ ایوری ون از ٹو بی فلٹر۔ تو اللہ نے بہت کرم کیا، میں نے دیکھے ہیں وہ پرسن جو کہ AA+ آئے ہیں، لیکن کیمسٹری والے سے جب کیمسٹری کی پوچھی تو CAM بتایا۔ جب اسلامیات MA پاس سے پوچھا گیا کہ طارق بن زیاد کیا ہے، تو اس نے بتایا وہ 27 سالہ قیدی ہے۔ جب ابن ملجم کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نعوذ باللہ وہ ایک صحابی ہے۔ تو کیا یہ معیار آ کر ہماری جیلوں کو سنبھالیں گے؟ آپ لوگوں نے دیکھی ہیں پچھلی بھرتیاں کیا ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ جب یہ لوگ جن کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے اپنی ڈیوٹیوں پر حاضر ہوں گے اور تھوڑا عرصہ اس ڈپارٹمنٹ کو سمجھ کر ڈیوٹی کریں گے، میں آپ کو فخریہ بولتا ہوں کہ آپ لوگوں پر ان کو فخر ہوگا، اور زمانہ دیکھے گا کہ یہ ایک پریزن کا بندہ جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی، ہم ملتے رہیں گے۔ جو گائیڈنس یا جو تھوڑا بہت ناقص عقلی مجھ میں ہے وہ ہر بار میں آپ لوگوں پر نچھاور کرتا رہوں گا۔ اگر میری اس سروس میں جو کہ کٹھن لمحہ ہوتا ہے، ایک سپرنٹینڈنٹ جیل، سینٹرل جیل، ڈسٹرکٹ جیل کا سپریم لیڈر ہوتا ہے، اس کو ایک چیز کو کئی زاویوں سے دیکھنا پڑتا ہے، جو کہ ایک وارڈر، ہیڈ وارڈر یا اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی جہاں تک کوشش رہی تو اس ڈپارٹمنٹ کا بول بالا کیا۔ اگر کسی کو میرے کسی بھی فیصلے سے کبھی بھی کہیں رنج پہنچا ہو، مجھے معاف کر دیں، آپ سب میرے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد اور آباد رکھے، آباد رہیں، خوشحال رہیں۔ اپنی ڈیوٹی آپ کے پاس بک ہے، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں،
اور ڈیوٹی پہ جانے سے سب سے پہلے آپ وہ اصول اپنائیں جو آپ کو سکھائے گئے ہیں یا تحریری طور پر آپ کو بتائے گئے ہیں. جب ان پر آپ عمل پیرا ہو کے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گے تو اللہ پاک مہربان بادشاہ ہے، وہ آپ کی رہنمائی کرے گا. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ظفر اللہ خان اور اس کی ٹیم دن دگنی رات چگنی ترقی کرے. اللہ پاک آپ سب کو ہر مصیبت غیظ و غضب سے محفوظ رکھے. اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میرا آپ سب لوگوں کو جی سلوٹ.